खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। ये इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे भी या नहीं होंगे, कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 6 दिन में नामुमकिन है। ये सब इतर बितर हो जाएगा। एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट मिल के इसकी वजाहत कर दे कि नजरिए पाकिस्तान क्या है, किसने दिया था, कहाँ लिखा हुआ था, कायदे आजम ने किस जगह ये लिखा था। मैं हूं आपका मेजबान अरशद शरीफ। नाज़रीन, आपने सुना एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को यह मुतालबा करना चाहिए कि इलेक्शंस कम अज़ कम 1 माह के लिए मुलतवी कर दिए जाएं। अल्ताफ हुसैन साहब ने ऐसा क्यों कहा, क्या वजूहात हैं इसकी, प्रोग्राम में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। एमकेएम का मौक़िफ़ भी इससे जानेंगे और मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातें क्या इस मुतालबे की सपोर्ट करती हैं या नहीं करती। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि निगरान वफाकी हुकूमत, उसके 2 मिनिस्टर्स पे करप्शन के क्या इल्ज़ामात हैं और निगरान हुकूमत किस तरह से मुतनाज़ा बन रही है। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हैदर अब्बास रिजवी साहब, सीनियर रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर अनवर बेग साहब, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उसके मेंबर हैं, और खुर्शीद शाह साहब सीनियर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें ज्वाइन करें। हैदर अब्बास रिजवी साहब, गुफ्तगू आगाज़ में आप ही से करूँगा और आप ही से जानना चाहूँगा कि अल्ताफ हुसैन साहब ने ये मुतालबा क्यों किया है कि 1 माह के लिए इलेक्शंस मुलतवी कर दिए जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन का कोई मुतालबा नहीं है, तजवीज़ है। ये बात मैं इंतहाई वजाहत और सराहत के साथ आपके आगे कर रहा हूं। दूसरा, ये बात कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा भी नहीं थी। एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कायदे तहरीक ने यह कहा कि अगर तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ हों तो, क्योंकि ये पूरा जो कायदे तहरीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये स्क्रूटनी के इशू को लेकर थी और इसमें जो वजाहतें कायदे तहरीक ने पेश की थी कि जिस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर्स आम तौर पर जो कैंडिडेट्स के साथ सवालात कर रहे हैं वो कोई बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं है, और कायदे तहरीक ने इस नुक्ते को उठाया था। वहाँ पर एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कि ये 7 और 6 रोज़ के अंदर अगर इतनी स्क्रूटनीज मुकम्मल करनी है और स्क्रूटनीज इतनी हैवी हैं और जिस तरह कहा यह जा रहा है कि बहुत ही सख्त तरीके के साथ स्क्रूटनी होगी, तो इतने कम वक्त में ये स्क्रूटनी जिस तरह कहा जा रहा है उस तरह मुमकिन नहीं है। तो कायदे तहरीक ने कहा था कि अगर तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ हो तो गलत नहीं होगा। इसको कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन का मुतालबा कहकर पेश करना मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा। तजवीज़ है ये, अगर तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ हैं तो। खुर्शीद शाह साहब, आपने हैदर अब्बास रिजवी साहब को सुना है, तजवीज़ आई कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से। आपकी पार्टी के भी कुछ रहनुमा पब्लिकली ये कह रहे हैं कि उन्हें 11 मई को इलेक्शंस होते नजर नहीं आ रहे। तो अल्ताफ हुसैन साहब की तजवीज़ पे आपकी पार्टी भी गौर कर रही है? कोई इस तरह की बातें आपकी पार्टी के अंदर भी चल रही हैं? जी खुर्शीद शाह साहब। खुर्शीद शाह साहब से हमारा राब्ता इस वक्त शायद मुमकिन नहीं, और हम कोशिश करेंगे खुर्शीद शाह साहब से राब्ता बहाल करें। सेनेटर अनवर बेग साहब, आपसे ही मेरा यही सवाल होगा। अल्ताफ हुसैन साहब अगर कहते हैं कि 6 दिन में स्क्रूटनी का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सकता और इलेक्शंस 1 माह के लिए मुलतवी कर दिए जाएं, ये तजवीज़ है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का इस पर क्या रिएक्शन है? देखें अरशद, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन की जो डेट दी है 11 में, इलेक्शन कमीशन ने यानी बहुत डिटेल डिलिब्रेशन के बाद एक डेट दी, और सबको ये पता था कि जी कितने कैंडिडेट्स अप्रॉक्सीमेटली आएंगे, स्क्रूटनी करनी है, और इस दफ़ा स्क्रूटनी भी वुड बी अ बिट मोर टफर देन व्हाट हैपेंड इन 2008 इलेक्शन या 2002 के इलेक्शन में। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे हैदर अब्बास रिजवी साहब कह रहे हैं कि एक प्रपोजल है, बट मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शंस शुड बी हेल्ड ऑन टाइम एंड वी शुड नॉट डिले द इलेक्शंस, क्योंकि
کوئی ابھی سینس بنتا نہیں ہے ڈیلے کرنے کا، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ خیر ہم تو چاہتے ہی نہیں ہے وہ مسلم لیگ نواز کہ بھئی یہ ایک دن کے لیے بھی پوسٹ پون ہو. آئی ایم شیور پیپلز پارٹی بھی اس چیز پہ شاید ایگری نہ کرے، کیونکہ دیکھیں الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے. آئی مین اگر یہ ڈیلے ہوا پھر آگے ڈیلے ہوگا، پھر آگے ڈیلے ہوگا، پھر آئی ڈونٹ نو ویئر دس بس از گوئنگ ٹو اسٹاپ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے، اور اٹس ٹائم ناؤ کہ جو پچھلے 5 سال کی جو یعنی کارکردگی رہی ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی یا کوئلیشن پارٹنرز کی فیڈرل گورنمنٹ میں یا پروونشل گورنمنٹ، اس کی عوام کے ذریعے اکاؤنٹیبلٹی ہو. اب لوگ خورشید شاہ صاحب چاہتے یہ ہیں کہ الیکشن ہو اور جلد سے جلد ہو. خورشید شاہ صاحب، میں آپ سے بھی یہی سوال کا جواب جاننا چاہوں گا. الطاف حسین صاحب کی تجویز کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں متفق ہوں تو الیکشنز 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیے جائیں، آپ کی پارٹی میں بھی اس طرح کی کوئی تھنکنگ؟ کیونکہ 1-2 آپ کی پارٹی کے لیڈران کو میں نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ 11 مئی میں ان کو انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اس تاریخ کو. پتہ نہیں کس دوست نے کہا ہے، میں تو فیصل رضا عابدی صاحب نے کہا. مگر میں اس کے حق میں کیا، یہ کانسٹیٹیوشن کی خطرناک وائلیشن ہو جائے گی، ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو جائیں گی اگر الیکشن پوسٹ پون ہوتی ہے. اور الیکشن پوسٹ پون کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے کہ الیکشن پوسٹ پون کی جائے، اور پیپلز پارٹی کسی اس قسم کے فارمولا کو سپورٹ نہیں کرے گی. یہ بالکل کلیئر اور واضح ہمارا موقف ہے. اچھا، حیدر عباس رضوی صاحب، ایک اسکروٹنی کا عمل جس میں الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ 6 دن میں شاید اس طرح سے وہ پاسبل نہیں لگ رہا. آپ نے 2 بڑی سیاسی جماعتوں کا ریئیکشن بھی سنا، وہ تو اس فیور میں نہیں ہے، تو آپ کی یہ تجویز بظاہر تو اس پہ عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو اسکروٹنی کے پروسیس پہ جو الزامات اٹھ رہے ہیں، جس طرح کا پروسیس چل رہا ہے، کیا اس سے بذات خود الیکشن کا پروسیس متنازع نہیں ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن متنازع نہیں ہو رہا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 6-7 دن کا اسکروٹنی کا جو ٹائم ہے، اس نے اتنے بڑے پرابلم کریٹ کیے ہیں. اگر آپ اس کو 1 ہفتہ اور بڑھا دیں گے کہ اور مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ جو اسکروٹنی کا ٹائم ہے اسی کے ودن اے ٹائم اس کو کمپلیٹ کیا جائے، اور 62-63 کو اتنا متنازع نہ بنایا جائے جس سے اس الیکشن کے لیے شکوک و شبہات پیدا ہو جائے. ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لینے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی موضوع پہ بات جاری رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نگراں وفاقی کابینہ اس کے 2 منسٹرز پہ کس طرح کے الزامات ہیں، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آج نگراں وزیر اعظم کو اس کرپشن کے حوالے سے کیا لکھا ہے. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین صاحب نے الارم بیلز رنگ کی ہیں، اور کل کی پریس کانفرنس میں کم از کم 2 دفعہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ عوام کے شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں الیکشنز کے حوالے سے. ایک دفعہ انہوں نے اس کا حوالہ دیا کہ انتخابی ماحول نہیں بن رہا، اور دوسری دفعہ ریٹرننگ افسران جس طرح سے اسکروٹنی کا پروسیس کر رہے ہیں اس کے حوالے سے. حیدر عباس رضوی صاحب، اگر الیکشنز کا ماحول نہیں بن رہا اور آپ کے پارٹی کے چیف یہ بات کہتے ہیں کہ شکوک و شبہات ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو امن و امان کی صورتحال ہے پاکستان میں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور دہشت گردوں کی جانب سے بھی وہ تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کی کہ جن کے لیے گمان غالب یہ ہے کہ وہ سینٹر لیفٹ کی جماعتیں ہیں، چاہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے ANP ہو اور یا MQM ہو، ان تمام سیاسی جماعتوں کے حوالوں سے جو باتیں کی گئیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور عوام کو متنبہ کیا گیا کہ ان سے دور رہا جائے. اور ساؤتھ وزیرستان میں تو باقاعدہ جمعے کے روز جو طالبان نے ایک مقامی لوگوں کو بلایا کافی سارے، اس میں ایک بڑا کلیئرلی کہا کہ نہ MQM ANP پیپلز پارٹی نہ بینرز لگا سکتے ہیں، نہ وہ اپنی الیکشن کیمپین کریں گے. الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لیا کچھ؟ میرے خیال سے ایسی ابھی تک کوئی صورتحال نوٹس کی ہمارے سامنے نہیں ہے. تو ایک صورتحال یہ ہے، اب دیکھیے کہ پورا سندھ اگر دیکھا جائے تو پورے سندھ کا مینڈیٹ 2 جماعتوں کے پاس ہے. ان دونوں جماعتوں میں جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور MQM کے پاس ہے، اور اسی طرح ایک بہت بڑا مینڈیٹ ان تمام جماعتوں کا خیبر پختونخوا میں بھی ہے، بلوچستان میں، پنجاب میں، اور ان تمام جگہوں پر ہے. اب ایک صورتحال یہ سامنے آتی ہے. دوسری صورتحال یہ سامنے آتی ہے کہ جو کینڈیڈیٹس جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو سوال جواب ہو رہے ہیں اور جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، شاید وہ بھی کوئی بہت زیادہ زیب نہیں دیتی ریٹرننگ آفیسرز کو اس طرح کی باتیں پوچھنا یا تمسخر اڑانا. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور قائد تحریک نے کیا غلط کہا کہ الیکشنز کا ماحول
کیونکہ گراؤنڈ پہ جو ایکٹیویٹی ہے آپ جانتے ہیں کہ جو الیکشن کی ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے، ریلیاں نکلتی ہیں، بینرز لگتے ہیں، پوسٹر پمفلٹ تقسیم ہوتے ہیں، اور پورا ایک ویو کو کریٹ کرنا پڑتا ہے. یہ بات ساری باتیں ساری جماعتیں اور پورے پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ الیکشنئرنگ کی ایک ویو بنتی ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں اس الیکشنئرنگ کی ویو کو ڈیولپ کرتی ہیں مل کر اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں. تو یہ بات تو ازر من الشمس ہے کہ وہ صورتحال ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ شکوک و شبہات آ رہے ہیں. خورشید شاہ صاحب، آپ کی پارٹی پہ کافی زیادہ نظر کرم ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار گرتی ہے تو آپ کی پارٹی کا رد عمل کیا ہوگا؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آج بھی نگراں وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے خاص طور پہ حوالہ دیا ہے کہ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف may lose his candidature for the upcoming general elections، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سگیشیس نہیں ہے، رائٹیس نہیں ہے، آنیسٹ نہیں ہے، اور امین بھی نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب پہلے یہ فیس کر چکے ہیں، باقی آپ کی پارٹی کے لیڈران جو ہیں ان پہ بھی اسی طرح کے ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار لٹک رہی ہے. تو پیپلز پارٹی کا رسپانس کیا ہوگا اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے؟ دیکھیں، ہم نے جتنے بھی آج تک الیکشن ہوئے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کو یہ ساری چیزیں کو فیس کر کے الیکشن لڑنے کی پیپلز پارٹی عادی بن گئی ہے. مگر اس قسم کی عدلیہ کے اسٹیٹمنٹ اور آبزرویشنز بغیر کسی ثبوت کے کہہ دینا اور اس کے بعد یہ اپنے آبزرویشن دینا، میں سمجھتا ہوں یہ قانون اور آئین کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے جو عدلیہ کو خود کرنا نہیں چاہیے. اگر عدلیہ اس قسم کے اقدامات، اس قسم کے ریمارکس دیتی ہے تو نیچرلی یہ ان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، اور ملک کی اس ماحول میں جس میں الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بھی یہ ایک بہتری نہیں لا سکیں گے. اس سے حالات مزید خراب ہوں گے، اور یہ جو بات پھر کہی جاتی ہے کہ الیکشنوں کو پوسٹ پون کیا جائے، یہ ان کو پھر ایک اور سپورٹ مل جائے گی. تو پیپلز پارٹی یہ بات جو کہتے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی الیکشنز کو پوسٹ پون کرنے کے ہم حق میں نہیں ہیں، مگر الیکشن کا ماحول بنایا جائے. اگر ملک کی عدلیہ اس قسم کی باتوں اور افواہوں میں شامل ہوگی تو یہ اس ملک کی... اچھا، یہ عدلیہ کی طرف سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے حوالہ دیا ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کے حوالے سے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیسیژن دیا، اور کہا ہے اسی لیٹر میں جو انہوں نے وزیر اعظم کو بھیجا ہے کہ اس کی کاپی الیکشن کمیشن کو بھی بھیجی جا رہی ہے. دیکھیں، ٹرانسپیرنٹ انٹرنیشنل جو کمیشن ہے وہ ہمارے ملک کے 18 کروڑ عوام سے زیادہ مینڈیٹ نہیں رکھتی. یہ الیکشن جمہوریت اس لیے ہی دنیا میں کامیاب ہے کہ سب سے بڑی ٹرانسپیرنسی یہ ہے کہ سیاستدان اپنے لوگوں کے پاس واپس جاتا ہے اور وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی اور جواب دہ ہوتا ہے کرتی ہے. اور سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی جو ڈیموکریسی میں ہے وہ ملک کے عوام کرتے ہیں. And we believe it. Right. سینیٹر انور بیگ صاحب، آپ کی جماعت اور آپ کے جو مین سیاسی لیڈران ہیں آپ کی پارٹی کے، جس میں میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب شامل ہیں، ان کا نام بھی تو اصغر خان کیس میں آیا ہوا ہے، وہ تلوار بھی لٹک رہی ہے، اور یہ جب کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی ہو رہی تھی اس میں بڑا ایجیٹیٹ ہو رہا ہے یہ پوائنٹ. آپ کو بھی یہ ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار لٹکتی نظر آ رہی ہے اپنے مین پارٹی لیڈران پہ؟ دیکھیں جی، ہماری لیڈرشپ نے تو یہ کہہ دیا تھا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، کہ آپ نے اگر انویسٹیگیٹ کرنا ہے جو بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز تھے آپ کرائیں. تو انہوں نے کیوں نہیں کرائے؟ پیپلز پارٹی گورنمنٹ پاور میں تھی، انہوں نے نہیں کرایا. یہ سوال مجھ سے نہ پوچھیں، آپ ان سے پوچھیں، خورشید صاحب سے، یہ بہتر اس کا جواب دے سکیں گے. یعنی کہ خورشید شاہ صاحب جو کہیں گے آپ اسے مان لیں گے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا نا. گورنمنٹ نے، سپریم کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو کہا تھا کہ بھئی آپ انکوائری کریں. انکوائری انہوں نے کیوں نہیں کی؟ ہماری لیڈرشپ واز ریڈی کہ آپ انکوائری ضرور کریں، اور کریں آپ. پھر انہوں نے انکوائری نہیں کی، تو یہ اس کا جواب تو یہ دیں نا، انہوں نے کیوں نہیں کرائی. یعنی کہ اگر انکوائری ہو جاتی تو پھر آپ کہتے کہ شاید اس پہ ڈسکوالیفیکیشن کا خطرہ تھا، کیونکہ انکوائری نہیں ہوئی اس لیے آرٹیکل 62، 63 اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ اس حوالے سے بے معنی ہے. دیکھیں نا ارشد، سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ انکوائری کرائیں. تو میں تو ایک بہت سمپل سی بات کر رہا ہوں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ تو فیڈرل گورنمنٹ اس وقت کی جو پیپلز پارٹی کی تھی، انہوں نے کیوں نہیں کرایا؟ ہماری لیڈرشپ نے میڈیا پہ آ کے کہا کہ وی آر ریڈی ٹو فیس اینی انکوائری.
तो वाई वॉज दिस इंक्वायरी नॉट कंडक्टेड? ये हम खुर्शीद शाह साहब से बाद में पूछेंगे, पहले हैदर अब्बास रिजवी साहब से मैं पूछता चलूं। हैदर अब्बास रिजवी साहब, जो सियासी लीडरान हैं उन पे डिस्क्वालिफिकेशन, जैसे मैं आपको जिक्र किया और सवालात भी पूछे, आपको लग रहा है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है इस पे, इसकी वजह से इलेक्शंस पे कोई असर होगा? देखिए, जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके लिए जाहिर है कि जो स्क्रूटनी है वो बहुत बारीक बीनी से और बहुत समझदारी से और इन डिटेल और इन डेप्थ होनी चाहिए, और अगर उसके बाद कोई चीज़ें सामने आती हैं तो यकीनन फिर वो मुश्किलात की तरफ जाती हैं। हैदर अब्बास रिजवी साहब, आपको मेथड इन द मैडनेस नहीं लग रहा कहीं पे? नहीं, देखिए, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं और मेरी जमात और कायद तहरीक ये चाहते हैं कि स्क्रूटनी इन डेप्थ और इन डिटेल हो, और कहीं ऐसा ना हो कि किसी के साथ कोई जुल्म हो, और कहीं ऐसा ना हो कि किसी मुलजिम को कोई फायदा हो। हैदर अब्बास रिजवी साहब, मैं इन डेप्थ और इन डिटेल का आपसे तफसीलात जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन नाज़रीन मुझे यहाँ पे एक वफ़ा लेना है, और वफ़े के बाद यकीन प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में आपको उन दो निगरान वफाकी वज़रा का बताएंगे जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं, और इस हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने निगरान वज़ीर आज़म को आज ही की तारीख में ख़त भी लिखा है। एक वफ़े के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हैदर अब्बास रिजवी साहब कह रहे थे कि इन डेप्थ और इन डिटेल स्क्रूटनी होनी चाहिए। हैदर अब्बास रिजवी साहब, ये इन डेप्थ और इन डिटेल स्क्रूटनी कैसे होगी जबकि जिन लोगों ने ये स्क्रूटनी करनी है उनका अपना किरदार ही इतना मुतनाज़े हो गया है कि आपकी पार्टी भी उन पर सवालात उठा रही है, बाकी लोग भी सवालात उठा रहे हैं, तो ये कौन करेगा इन डेप्थ इन डिटेल स्क्रूटनी? देखिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अक्सरियत से सियासतदान इस पाकिस्तान में नोन है, बल्कि वेरी वेल नोन है, और इस बात का अंदाज़ा इलेक्शन कमीशन को और मुतल्लिका इदारों को, चाहे वो नैब हो, FIA हो, स्टेट बैंक हो या दीगर बैंक्स हो, या जहाँ जहाँ से नॉर्मली उनकी वेरिफिकेशंस कराई जाती हैं, उनका एक सेट पहले से मौजूद होना चाहिए कि अगर उनके खिलाफ कहीं चार्जेस हैं, कहीं केसेस उनके खिलाफ दर्ज हैं, या वो तमाम लोग जो स्पेक्युलेटिव भी थे उनके बारे में भी डिटेल्स हासिल की जा सकती हैं। तो इसके बाद अगर कहीं पर इंक्वायरी की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर अगर मेरे खिलाफ कोई चार्ज लगता है और उसका जवाब मेरे पास मौजूद है या पहले कहीं मैं दे चुका हूं, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है, और इसी बुनियाद पर ये सारी बातें की गई थी। अगर वो वेरिफिकेशन तमाम मुतल्लिका अदारों से पहले से मौजूद है और पहले से रखी हुई है, तैयारी पूरी मुकम्मल है, तब तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, वरना कमरसम प्रोसेस होता है। सेनेटर अनवर बेग साहब, आपकी पार्टी को इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसरान, इन पे मुकम्मल एतमाद है और जो प्रोसेस चल रहा है उस पे आपकी पार्टी मुतमईन है? देखें, जैसे अरशद, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक बड़ा सीरियस रिजर्वेशन दिया है जिस तरीके से सवाल जवाब हो रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल जवाब जिस तरीके से हो रहे हैं इस्लाम पे, यू आर ट्राइंग टू क्वेश्चन द मुस्लिमहुड ऑफ एवरी कैंडिडेट, मैं समझता हूँ दे आर ऑल एब्सोल्युटली इररेलेवेंट। और मुझे बड़ी खुशी है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस पे इंटरवीन किया और उनको स्टॉप किया है। जो चीज़ें पूछने की हैं कि एक कैंडिडेट से कि अगर कोई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई मर्डर केस चल रहे हैं, कोई लैंड माफिया है, बैंक डिफॉल्ट है, कोई FIR है, अब ये पूछना है कि जी उसकी शादियां कितनी हैं, किस बीवी के पास रह रहा है, आई थिंक दे आर वेरी स्टूपिड क्वेश्चंस। उसके अलावा इट इज जस्ट ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। ये सवाल कोई सही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पर बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशन दिए हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लाहौर हाई कोर्ट ने इसको क्रैकडाउन इस पर किया है, एंड आई एम श्योर कि अभी आइंदा चंद दिनों में इट्स गोइंग टू अप्रूव। और दूसरी बात, मैं एक चीज बता दूं अरशद, कि मैं ये समझता हूं, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि हमें एक नई इलेक्शन कमीशन मिली है। आप 2002 का इलेक्शन कमीशन देखें, वहां पे जस्टिस इरशाद हसन खान होते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ जस्टिस थे। उन्होंने किस तरीके से मुशर्रफ को फुल मैंडेट दिया, अथॉरिटी दी जब सुप्रीम कोर्ट में थे कि जी कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी रेफरेंस, और जिस तरीके से मनूवर करके एक पॉलिटिकल पार्टी को लेके आए जो मुशर्रफ के हामी थे और उनको 5 साल
ملٹری ونگز کے اندر رکھا. پھر آپ دیکھیں 2008 کا الیکشن ہوا, دیٹ واز این امپرووڈ ورژن آف دی الیکشن کمیشن جو 2002 میں تھا. اب 2013 میں ایک امپرووڈ ورژن اور آیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں پارلیمنٹ نے ایک اچھا کام کیا. ابھی بھی اس کی بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے, بٹ پھر بھی اٹ از بیٹر. اب یہ جو سوال جواب آ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ریٹرننگ آفیسرز کو غالباً نہ بریف کیا گیا ہے نہ کچھ کیا گیا بائی الیکشن کمیشن. یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اس طریقے سے سوال جواب. اٹس ہیوملیشن. بٹ آئی ایم شیور اب جب اگلی پارلیمنٹ آئے گی تو یہ جو 62 63 کا جو آرٹیکل جس پہ یہ ریٹرننگ آفیسرز اس طریقے کے سوال کر رہے ہیں, آئی ایم شیور یہ دس ول بی ریوزٹڈ. اور مجھے افسوس اس بات کی ہے کہ 18ویں 19ویں 20ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے, ہم نے اس کو ریوزٹ نہیں کیا. اور میں کل ہی سن رہا تھا ایس ایم ظفر صاحب کو, وہ یہ کہہ رہے تھے, یہ بات اٹھی تھی یہ پارلیمنٹری میٹنگز کے اندر, بٹ لوگوں نے کہا کہ جی اس کو ٹچ نہ کریں, ریلیجس پولیٹیکل پارٹی شور نہ مچائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو صحیح طریقے سے ریوزٹ کرنا چاہیے. جنرل مشرف نے یہ چیزیں ریوزٹ کرنا چاہیے تھا. جنرل مشرف کا رائٹ. ہاں, اب دیکھیں خورشید شاہ صاحب بہت سا جیسے سینیٹر انور بیگ صاحب جی بیگ صاحب ارشد میری بات سنیں. میرا خیال ہے یہ اب جب ہم نے ایک ایکسپیرینس یہ دیکھا کہ اس طریقے کے سوال جواب ہوئے, آئی ایم شیور جو نیکسٹ پارلیمنٹ الیکٹ ہوگی یہ کلیکٹیولی یہ 62 63 کو ریوزٹ کریں گے, اس کی ورڈنگز چینج کریں گے اور اس کو ایک پراپر شیپ میں لائیں گے. اور دوسری بات میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی اگر آپ سپیچ پڑھیں, انہوں نے بہت کلیئرلی یہ کہا تھا کہ you are free to go to your temples, you are free to go to your mosque or any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do 11 اگست کی سپیچ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو, جس کو کہ ہم نے بلا دیا اور کافی عرصے تک یہ تقریر مل بھی نہیں رہی تھی, اس کو حذف کر دیا گیا تھا. سینیٹر بیگ صاحب میں یہاں پہ صرف ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آج نگراں وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے اور ان کے 2 کیئر ٹیکر منسٹرز وفاقی نگراں وزراء ان کے اوپر ایلیگیشنز کا حوالہ دیا ہے. خط کا متن آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پہ, اور اس میں کہا گیا ہے کہ 86 ارب کا وزیر پیٹرولیم کی کمپنی نے وابڈا کو 86 ارب روپے کی سپلائی کا ٹھیکہ شفافیت کے بغیر دیا. اس کے علاوہ وزیر مواصلات اسد اللہ مندہ خیل پر نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو جعلی گارنٹیاں دینے کا الزام بھی ہے. یہ اربوں کی کاروائیاں ہیں جو کہ 2 کیئر ٹیکر منسٹرز نے انجام دی ہیں, اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنے اسی لیٹر میں نگراں وزیر اعظم کو لکھا ہے کہ دونوں ان ایلیگل ایکٹس میں انوالوڈ ہیں, اور ان کے خلاف اگر ایکشن نہیں لیا گیا ان ایلیگیشنز کے خلاف تو جو ٹرانسپیرنسی ہے اور امپارشل رول ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا وہ بذات خود متنازع بن جائے گا. خورشید شاہ صاحب, آپ کی حکومت پہ کافی ایلیگیشنز آتی رہی ہیں, نگراں حکومت آئی ہے, ان پہ بھی یہ ایلیگیشنز آ رہی ہیں, یہ سلسلہ کب رکے گا ہمارے ملک میں اس طرح کی ایلیگیشنز کا؟ دیکھیں جی, ایلیگیشنز تو جو بھی حکومت ہوتی ہے, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت وفاق میں ہے تھی, چاہے پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے یا ANP کی حکومت تھی, ایلیگیشنز تو آتے ہیں, مگر جتنے بھی ایلیگیشن آج تک آئے ہیں ان کی میں سمجھتا ہوں کوئی پروف ابھی تک ثابت کوئی نہیں کر سکا ہے, سوائے باتوں کے, سوائے کسی ایسے ایشوز کے. شاہ صاحب وہ تو ایک پاس کی چیز ہوگی, اب نگراں حکومت پہ اگر ان کے 2 وزراء پہ یہ الزام آتا ہے تو ان کی امپارشیلٹی افیکٹ ہوتی ہے. جو نگران وزیر اعظم ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے چاروں جو ہمارے ممبرز ہیں, چیف ہے, ان لوگوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن نیا پرائم منسٹر کس کو ہونا چاہیے, اور یہ نیا پرائم منسٹر میں سمجھتا ہوں کسی جماعت کا نہیں ہے. اب اگر کوئی لوگوں نے فیصلہ کیا ہے, یہ تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ ان پہ کیا الزامات جو لگائے جا رہے ہیں آیا کس حد تک درست ہے, یا ان وزراء سے پوچھا جائے کہ آیا جو آپ کے لوگوں کے اوپر یہ الزامات ہیں وہ کس حد تک ٹھیک ہے یا غلط ہے. اب بیٹھ کے ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے 1.5-2 مہینے کے عرصے میں بیٹھ کے الزام تراشیوں پہ اپنا ٹائم گزار دیں تو بہتر ہے کہ ہم اپنی الیکشن پہ توجہ دیں اور اس پہ آنے والی حکومت کو چھوڑیں کہ ان نگران منسٹرز نے اپنے 1.5-2 مہینے کے عرصے میں کون سے گل کھلائے, کیا کرپشن کی, وہ ہم سامنے لے آئیں.
ابھی بیٹھ کے ہم اگر اچھا شاہ صاحب، ہم جو ایک دعویٰ سن رہے تھے کہ بڑی کلین قسم کی ہوگی کیئر ٹیکر حکومت، اس میں یہ میں نہیں کہہ رہا، الزامات میں نہیں لگا رہا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نگراں وزیر اعظم کو خط لکھا ہے جس میں یہ الزامات سامنے آئے ہیں. دیکھیں ہم نے بات سنیں، کلین قسم کی نگران حکومت ہوگی، وہ پارلیمنٹ نے وہ پروو کر دیا، پارلیمنٹ کے پاس نام آئے، پارلیمنٹ نے ڈسکس کیے، ہم اپنے لائمل لاسٹ پرائم منسٹر کے نام پہ فائنل نہیں کر سکے. بالکل، تو اس کا مطلب ہے یہ مدعا بھی الیکشن کمیشن کے کھاتے پہ، ان کے ڈور سٹیپ پہ جائے گا. الیکشن کمیشن نے کیا، الیکشن کمیشن میں 5 ججز ہیں، ان لوگوں نے کس حد تک کیا کیا دیکھ کے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یقیناً جو پرائم منسٹر ہے اس کی انٹیگریٹی اور آنیسٹی پہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، ایک ایماندار شخص ہے. ہم یہ کہہ دیں کہ خدا نہ خواستہ وہ اس قسم کا بندہ ہے کہ ایسے کرپٹ کوئی بدلہ رکھ کے اور کچھ اس کو کچھ حاصل ہو جائے. شاہ صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ a man is known by the company he keeps. اگر یہ چیز سامنے آ رہی ہے، نگراں وزیر اعظم اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا. ناظرین، یہاں پہ مجھے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف نگراں حکومت اور اس کے کچھ وفاقی وزراء وہ بھی متنازع ہوتے جا رہے ہیں، ریٹرننگ افسرز بھی متنازع ہوتے جا رہے ہیں، اور لاہور میں لائرز کا ایک کنونشن ہوا جس میں انہوں نے یہ کچھ اعتراضات اٹھائے کہ جو ریٹرننگ افسران ہیں ان سے ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز کو خطاب نہیں کرنا چاہیے، ایڈریس نہیں کرنا چاہیے. اس سے الیکشنز کی شفافیت پہ سوالات اٹھتے ہیں، اٹانومی آف الیکشن کمیشن پہ سوالات اٹھتے ہیں. حیدرآباد رضوی صاحب، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں یا آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ہوں، انہیں ریٹرننگ افسران سے، جیسے کہ لائر کنونشن میں کہا گیا، خطاب نہیں کرنا چاہیے، اس سٹیج پہ ایڈریس نہیں کرنا چاہیے، ملاقاتیں نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک بات اس بات کی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز ان سے خطاب کر رہے ہیں، بنیادی طور پر جتنے بھی ریٹرننگ آفیسرز ہیں وہ ججز ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب ان کی خدمات الیکشن کمیشن کے سپرد کی گئیں، کیونکہ شروع میں تو چیف جسٹس پاکستان نے کہہ دیا تھا کہ وہ الیکشن کے دوران جو خدمات ہیں ججز کی وہ نہیں دیں گے کیونکہ اس سے کوشچن ہوگا، مگر اس کے باوجود جب الیکشن کمیشن نے بہت زیادہ زور دیا سپریم کورٹ کے اوپر، تو پھر سپریم کورٹ کو مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ وہ خدمات اپنی سپورٹ کرے. اور اگر اس حوالے سے اپنی خدمات سپرد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو اگر بحیثیت سربراہ ادارہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا کہیں اور کے چیف جسٹس اگر اپنے ججز کو کچھ انسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے، بیہیویئر کے حوالے سے، اور اگر وہ مکمل طور پہ پروفیشنل ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خورشید شاہ صاحب، آج تو میرے خیال آنریبل چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب آپ ہی کے شہر میں، آپ ہی کے حلقے میں، اور وہاں ریٹرننگ افسران سے خطاب بھی کچھ دیر میں شاید خطاب بھی کریں گے. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ یہ اس طرح ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم نے تو سنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی فل اٹانومی ہوگی، کسی طرح کی انفلوئنس نہیں ہوگی، اور ایک دفعہ اگر ریٹرننگ افسران جو کہ ججز ہیں الیکشن کمیشن کے ڈسپوزل پہ رکھ دیے گئے تو ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے بٹوین دا جوڈیشری اینڈ دا الیکشن کمیشن اور ان کی فل انڈیپینڈنس؟ میں یہ ایک رضوی بھائی سے متفق ہوں کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان یا ججز چیف جسٹس کسی بھی ہائی کورٹ کے اگر ججز سے مخاطب ہیں، کیونکہ وہ ان کی جوڈکشن ہے، وہ اس کے سبارڈینیٹ جوڈیشری آتی ہے، اگر وہ ان سے کچھ ایڈریس کرتے ہیں جنرل جو ان کا جوڈیشری کے سلسلے میں مخاطب ہونا ہے، جو ان کے لا اینڈ کانسٹیٹیوشن کے ود ان پیرامیٹر میں رہتے ہوئے، اور وہ الیکشن کمیشن کے الیکشن کو بس انداز ان کی تقریر نہیں ہوتی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کہ شاہ صاحب آپ کے آرگومنٹ کو اگر اور حیدرآباد رضوی صاحب کے آرگومنٹ کو لے کے چلا جائے تو کل کو جب فوج آئے گی اس میں بھی چیف آف آرمی سٹاف کو بھی ان سے ایڈریس کرنا چاہیے الیکشن سے 2-3 دن پہلے، وہ بھی جسٹیفائیڈ ہوگا؟ اگر چیف آف دا آرمی سٹاف اپنے فوج کو یہ ایڈریس کرتے ہیں کہ آپ فیئر اینڈ فری الیکشن میں جو اگر حکومت آپ کو بلاتی ہے اس کی الیکشن کنڈکٹ کرنے میں تو آپ جائیں اور اس میں فیئر اینڈ فری کریں اور الیکشن کمیشن کی سپورٹ کریں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کیا حرج ہے؟ جب آپ ان کی فوج کو لیتے ہیں، ان کی خدمات لیتے ہیں اپنی الیکشن کرانے کے لیے، اگر ان کا چیف ان کو کہتا ہے کہ جائیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟
اس میں حرج کیا ہے کیا نہیں، وہ تو انتخابات جب ہوتے ہیں اور پروسیس چل رہا ہوتا ہے تو شاہ صاحب اس کے اکثر بعد میں ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان میسیجز میں کیا تھا اور اس کے پیچھے کیا کچھ عوامل کار فرماتے ہیں. وہ چیز جب سامنے آئے گی تو اس پہ پھر بحث کریں گے. ابھی ہم دریا پہ پہنچنے سے پہلے چھلانگ لگا کراس نہیں کرنا چاہیے، لیکن خدشات جیسے کہ الطاف حسین صاحب بھی کہہ رہے ہیں، شکوک و شبہات ہیں، خدشات ہیں، کلیریفائی کر لینا چاہیے، پوائنٹ ریز کر لینا چاہیے. سینیٹر انور بیگ صاحب، لاہور میں لائرز کنونشن اگر یہ پوائنٹ ریز کرتا ہے تو آپ کے خیال میں جسٹیفائڈ ہے ان کا کنسرن یا نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں جی، میں ایگری کرتا ہوں شاہ صاحب سے بھی اور میرے بھائی رضوی صاحب سے بھی. دیکھیں یہ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں دے ور گوئنگ بیونڈ دیئر جورسڈکشن. آئی مین یہ آپ جس طریقے کے سوال جواب ہو رہے تھے، آئی مین اٹ از ہیوملیٹنگ. میں نے پہلے کہا دس از دیو گاٹ نو رائٹ ٹو آسک کہ جی آپ کلمہ پڑھیں، آپ یہ پڑھیں، آپ کی کتنی شادیاں ہیں خدا کے واسطے. آئی مین دیز آر نو کوشچنس ٹو بی آسکڈ. آئی مین یہ تو آپ کا مذاق اڑانے والی بات ہو گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر اف دیر از اے چیک اینڈ بیلنس فرام دا سپیریئر جوڈیشری، کیونکہ جیسے شاہ صاحب نے کہا دے آر جوڈیشل آفیسرز جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں، آئی تھنک دے آر ود ان دیئر رائٹ ٹو ٹیل. الیکشن کمیشن کا اس میں کام نہیں بنتا. آپ تینوں کی جو بات سے مجھے سمجھ آیا شاید الیکشن کمیشن کے ہاتھ بندھے ہوئے تو جوڈیشری کو خود ہی کرنا چاہیے، یا یہ وجہ ہے کہ شاید یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سب کے پر جلتے ہیں اور ہمیں کم از کم آن دا ریکارڈ تو یہی کہنا چاہیے. یا ارشد یا جوڈیشری کرے یا الیکشن کمیشن کرے، پوائنٹ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو کنوے دا میسج ٹو دی ریٹرننگ آفیسرز دیٹ یو ہیو گاٹ نو رائٹ ٹو ہیوملیٹ اینی مین ہوز فائلنگ ہز ڈومینیشن. جو چیزیں پوچھنے والی ہیں ریلیونٹ ہیں وہ پوچھیں. آپ اگر آپ اس کی پرسنل ہسٹری میں جائیں گے، آئی تھنک دیٹ از سر صاحب یہ میڈیا پوائنٹ. حیدرآباد رضوی صاحب ویری کوئکلی. میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے الیکشن کمیشن کو بہت بڑا ہونا ہے، اور ظاہر ہے کہ ریٹرننگ آفیسرز ایسی پوزیشنز ہیں جس کے لیے باقاعدہ ٹرینڈ لوگ ہونے چاہیے. اور الیکشن کمیشن جو ہے یہ ایکچولی اٹس آل اباؤٹ مینجمنٹ آف دی الیکشنئرنگ. اس کے لیے الیکشن کمیشن کے رول کو بڑا کرنا پڑے گا، اس کے بجٹ کو بڑھانا پڑے گا، اس میں لوگوں کو انکلوڈ کرنا پڑے گا، اور تاکہ یہ جو اداروں پر ڈیپینڈنس ہے آخری وقت میں، چاہے وہ مسلح افواج ہو، چاہے وہ پاکستان کی عدلیہ ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، ان کے اوپر ڈیپینڈنس کو کم کرتے چلے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ تو انگلیاں اٹھنی کم ہوتی چلی جائیں گی اور ایسے سوالات بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے. جی شاہ صاحب آپ اس پہ کچھ فائنل ورڈ کہنا چاہیں گے؟ میں تو پھر اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، دعا کر سکتا ہوں کہ جب یہ الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوٹ کی جا رہی تھی، پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی تھی، تو اس کمیٹی کا میں چیئرمین تھا، 4 ممبر اور چیف الیکشن کمشنر، چیف جو تھا اس کی سلیکشن اس کمیٹی نے کی جس کا میں چیئرمین تھا. میں تو دعاگو ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن ایک اچھا ٹرانسپیرنٹ امپارشل الیکشن کرانے میں کامیاب ہو. ہم سب اس بات کے دعاگو ہیں. خورشید شاہ صاحب، حیدرآباد رضوی صاحب اور سینیٹر انور بیگ صاحب، پروگرام میں شرکت کا شکریہ. اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ